आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह असल में कुरान फ़हमी का एक प्रोग्राम है। मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम की आयात के माना मफ़ाहीम सिखाते हैं। हम में से बहुत से अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ वक्त की कमी है या उन्होंने वक्त की कमी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। हालांकि कुरान करीम के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है कि समझें कि ये ज़मीन वालों से अल्लाह का आखिरी कलाम है और हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता अफराद पर यह ज़िम्मेदारी है कि कुरान को पढ़ें भी, समझें भी, अमल भी करें, वहाँ तक कुरान को पहुँचाएँ जहाँ तक अभी तक कुरान नहीं पहुँचा। अल्लाहु अकबर। हम बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के, वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की आयत पर और आयत के एक एक लफ्ज़ पर बात करते हैं, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 43 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक बड़े नाम से। मेरी खुशकिस्मती कि आज वो हमारे मेहमान हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 43, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि उनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे यौम हशर। अल्लाहु अकबर। जन्नत भिजवाया जा रहा है, लेकिन पहले कदूरत गिल का लफ्ज़ आया है तो गिल के ताल्लुक़ से ये पूछेंगे कि गिल के माना और मफ़ाहीम क्या हैं। एक दूसरे के मुखलिस दोस्तों की तरह जन्नत में दाखिल होंगे। अगर दुनिया में एक दूसरे के साथ कोई रंजिशें रही भी होंगी तो उन रंजिशों को भी हटा दिया जाएगा और वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह, ये तेरा करम है, तेरा फजल है कि तूने हमें तो इस मकाम तक हमें तूने पहुँचाया, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। तो जन्नत का हुसूल अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला रास्ता बताता है। अगर ऐ अल्लाह तू हमें रास्ता नहीं बताता तो हम ये रास्ता, ये राह नहीं पा सकते थे। ख़वातीन व हज़रात, ये अफराद, ये जन्नती अफराद ये फरमा रहे हैं कि हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकई हक़ ही लेकर आए थे। जितने भी रसूल आए वह हक़ के साथ ही आए, उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई की गवाही देंगे और देते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। उस वक्त एक निदा आएगी, यह आवाज़ आएगी, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए जा रहे हो या वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन आमाल के बदले मिली है जो तुम करते रहे। ख़वातीन व हज़रात, एक सवाल हम यहाँ रखेंगे, शायद ये सवाल अहम है कि आमाल के बदले में जन्नत के वारिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अल्लाहु अकबर, कि ये अल्लाह की रहमत ही हमें जन्नत में ले जाती है, हमारे आमाल नहीं। तो एक साहबी ने सवाल किया, अल्लाहु अकबर, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको भी अल्लाह की रहमत ही जन्नत में ले जाएगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ, मुझे भी अल्लाह की रहमत मिली तो मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासूम हैं, जो वजह वजूद कायनात हैं, वो ये फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर जन्नत के वारिस बनाए जा रहे हैं ये जन्नती
کس کا بدلہ ہے یہ؟ تمہارے بہترین اعمال کا صلہ ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس آیت سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے ذیل میں ہوں گی، سوالات اٹھائیں گے اور سیکھیں گے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے علامہ صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ مفسر قرآن ہیں، صاحب نگاہ، اور قرآن کریم کی ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ تو یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں، ہم پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن، 30 دن یا 40 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سورہ اعراف یہ آیت نمبر 43۔ اللہ اکبر۔ ہر آیت ہی قرآن کریم کی بڑی عظیم الشان ہے، بڑی عظمت والی ہے، لیکن بعض آیات پکڑ لیتی ہیں فوراً۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جنت میں داخلے سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہے یا یہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ کہ آپ ماشاءاللہ سوالات تو بہت اچھے اٹھاتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے آپ کو حسن صورت عطا کیا ہے، حسن باطن سے بھی مالا مال ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت کا انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ داخلے سے پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک۔
کیونکہ جنت میں پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں کوئی کدورت باقی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نزعنا ما فی صدور من غل، ان کے دلوں میں جو بھی ایک دوسرے سے رنجش ہوگی، کوئی غصہ ہوگا، کوئی کدورت ہوگی، ہم اس کو نکال دیں گے تاکہ یہ شفاف ہو کر داخل جنت۔ سبحان اللہ سبحان چونکہ دنیا میں بہرحال انسانوں کے درمیان کوئی نہ کوئی رنجش ہو سکتی ہے، ہر طبقے حیات میں، اگرچہ ایک انسان بہت ہی اچھی زندگی گزار رہا ہے مگر کسی بھی وجہ سے کوئی رنجش ہو سکتی ہے۔ کبھی کوئی اذیت پہنچ گئی، ہم نے بدلہ نہیں لیا مگر دل میں ہمارے رنجش رہی، ٹھیک کسی نے ہمارا حق چھین لیا، ہم نے مواخذہ نہیں کیا لیکن ہمارے دل میں رنجش رہی، کسی نے ہم پر حملہ کر دیا، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، دل میں رنجش رہی۔ تو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر دل میں رنجش ہو سکتی انسانوں کے۔ ان لوگوں کے بھی دل میں جو باعمل ہیں، ٹھیک بے عمل لوگ تو خیر ان کی بات ہی الگ ہے، وہ تو ان کا ٹھکانہ دوسرا ہوگا، لیکن جو جنت میں جانے والے باعمل لوگ ہیں ان کے دل میں بھی دنیاوی اعتبار سے کوئی نہ کوئی رنجش کسی بھی لمحہ حیات میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک یہ رنجش فطری بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک خداوند چونکہ جنت ایسی جگہ جہاں پر دلوں میں کوئی کدورت نہیں رہنی چاہیے، رنجش نہیں رہنی چاہیے، کسی پر غصہ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک تو پہلے ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے، سبحان خصوصی لطف و کرم سے شفاف کر دے گا تاکہ جب یہ جنت میں داخل ہو تو کسی قسم کے رنجش باقی نہ رہے۔ اور ظاہر ہے کہ دلوں کو موڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ عرفت ربی بفصل العزائم، سبحان اللہ میں نے اپنے پروردگار کو اعدادوں کی ٹوٹ جانے سے پہچانا۔ بہت سی باتیں میں انسان سوچا کہ میں یہ کر لوں گا یہ کر لوں گا، پھر اچانک دل میں آتا کہ نہیں یہ نہیں کروں، یہ جو ارادہ تھے اس کو اللہ نے منتقل کر دیا۔ ٹھیک ہے تو توفیق الہی بھی اللہ کی ہی، عبادتوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے اگر وہ توفیق نہ دے نہ میں نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں نہ حج کروں کوئی کام نہ کروں۔ ٹھیک تو توفیق اسی لیے انسان کو دی کہ ہر وقت دعا مانگے پانے والے مجھے نیک راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ تو غل کے کئی معنی ہے، رنجش، کدورت، غصہ، اور دل میں ایک ایسا برا خیال رہنا کہ جس کے بنا پر انسان اس سے محبت نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حسد اور کینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حسد اور کینہ بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ اس کے بہت سے معنی اہل لغت نے لکھے ہیں۔ اور یہ جی یہ ارشاد ساری خداوند تعالیٰ اس میں سے دل سے نکال دے گا تاکہ جب دروازے جنت میں داخل ہوں تو اس قسم کی ہر قسم کی آلائش سے دل پاک ہو چکا ہو، جسم بھی پاک ہے، روح بھی پاک ہے، تاکہ داخل ہو جائے جہاں مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیا بہترین بات آپ نے فرمائی علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو موڑ دیتا ہے، اور یہ جو غل ہے یعنی حسد ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، رنجشیں ہیں، یہ اللہ نکال دیتا ہے، بلکہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ اس کے اکبر، احسان سے ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو جنت میں داخلے کے وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاک دل کے ساتھ جنت میں داخل کر رہا ہے، لیکن علامہ صاحب یہ غل سے پاکی اگر دنیا ہی میں ہو جائے، اگر ہم دنیا میں رہتے بستے ہم یعنی یہ حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، رنجشیں، اس سے پاک زندگی گزاریں اور دنیا کو ہی جنت بنا لیں، تو کیا اس جنت میں جانے کا یہ ایک راستہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے، چونکہ آیت میں تذکر اس وقت کا ہے کہ جو لوگ جنت جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ کہ انسان کو ہر لمحہ اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ پالنے والے میرے دل کو شفاف بنا، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رہے، کدورت نہ رہے، رنجش نہ رہے، میں ایسا انسان بن جاؤں کہ جو ہر ایک کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہوں، اس سے التماس کرتا رہوں کہ تو میری غلطی کو نظر انداز کرے۔ جیسا کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ بزرگان دین میں ایسی شخصیتیں بھی موجود ہیں جو اپنے خدمتگاروں کو بٹھاتی تھی، کبھی کبھی ان سے کہتی تھی کہ میں نے تمہاری تمام کوتاہیاں تم دال پر کرتے رہو ان کو معاف کیا تاکہ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ سبحان اللہ۔ تو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہنا بھی ایک حسن ہے انسان کی زندگی کا، کہ تاکہ میں اپنے رب سے درخواست کر سکوں کہ پالنے والے میں نے تو ایک عاجز بندہ ہوتے اس کو معاف کر دیا، تو کریم ہے، رحیم ہے، مالک ملک ہے، ذوالجلال ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو بندہ
ایسا ہے کہ جو بندوں کو معاف نہیں کرتا وہ کیسے توقع کرتا کہ اللہ سے درخواست کرے کہ پالنے والے تو مجھے معاف کر. اللہ اکبر. تو پہلے بندوں کو معاف کرو پھر اللہ سے درخواست کرو کہ پالنے والے میں نے تو مجھ پر جو ظلم ہوا تھا یہ مجھ پر جو زیادتی ہوئی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب اس کے بعد میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنے ناقص ہونے کے باوجود ان بندوں کو معاف کر دیا تو اپنے کرم کی بنا پر مجھ کو معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زندگی میں بھی لازمی ہمیں ان اوصاف کو اپنے دل میں بسا لینا اور اس چاہیے. آیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے جی کہ انسان پیش نظر کے اچھا جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو ہم کیوں نہیں دنیا میں ایسا کر دوں. دنیا ہی میں اپنے خلق کو شفاف کر لوں تاکہ کسی کے لیے کوئی رنجش کوئی کدورت کسی قسم کا غصہ کوئی قسم کی عداوت باقی نہ رہنے پائے اور میں دنیا سے اٹھوں تو صاف ستھرا اٹھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بہت اہم واقعہ ہم بار بار پڑھتے ہیں سنتے ہیں آپ حضرات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ تشریف لانے والے ہیں. اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو معلوم کیا گیا, میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں, کہ کیا خاص عمل ہے, تم کون سا خاص عمل کرتے ہو؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا کوئی خاص عمل, ہاں سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب کو معاف کر کے, جو آپ بات فرما رہے تھے کہ اللہ میں سب کو معاف کر رہا ہوں تو بھی مجھے معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ یعنی یہ تاخراتوں میں پڑھنے کے لیے یہ فرمایا گیا ہے. اچھا اب داخل ہو گئے جنت میں, اللہ اکبر. جنتی بڑے خوش ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, کیا بیان کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جو کچھ ہے اس کا کرم ہے. جس طرح پوری کائنات اس کا لطف و کرم ہے. دریا کی روانی اس کا کرم ہے, سمندر کی طغیانی اس کا کرم ہے, آفتاب کی تمازت اس کا کرم ہے, ماہتاب کی خنکی اس کا کرم ہے, ستاروں کی چمک اس کا کرم ہے, پھولوں کی مہک اس کا کرم ہے, سبزوں کی شادابی اس کا کرم ہے, پھلوں کا مٹھاس اس کا کرم ہے. کائنات میں انسان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا کرم ہے. میرا یہ وجود کیا ہے, میرے ہاتھ کے قوت گرفت اس کا کرم ہے, میرے پیروں میں چلنے کی طاقت اس کا کرم ہے, میرے آنکھوں میں روشنی اس کا کرم ہے, میری زبان میں گفتار اس کا کرم ہے, میرے کانوں میں سماعت اس کا کرم ہے, میرے دل میں دھڑکن اس کا کرم ہے, میرے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کا کرم ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر آن اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں دنیا میں بھی جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا کرم ہے, وہاں بھی جو کچھ حاصل ہونے والا ہوگا اس کا کرم ہوگا. تو یہ اقرار کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی, چونکہ وہی رہنمائی کرنے والا ہے. هو الہادی, اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی. اصلی ہدایت تو اللہ کی طرف ہوتی. تو اسی نے ہمیں اس راستے پر چلا دیا, اس انبیاء کو بھیجا تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے آج اس نے ہمارے دل کے اندر جو کچھ قدورت تھی اس کو بھی نکال دیا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس راستے پر کہ جو اللہ کی رہنمائی سے ہم تک پہنچائے. چونکہ انسان کی تخلیق ہو یا کائنات کی تخلیق ہو, اس سب میں اللہ کا لطف و کرم شامل ہے. انسانوں کو اس نے پیدا کر کے زمین پر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. اب حسب تمنا خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہم نے بیکار پیدا کر دیا؟ کوئی شخص بھی کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنا سکتا. انسانوں میں بھی کوئی شخص کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائے گا, اگر عاقل ہے تو. پاگلوں کی بات الگ ہے. کوئی عاقل انسان کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائے گا, تو مالک کے دو جہاں کسی انسان کو بے مقصد کیسے پیدا کرے گا؟ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے, مرسلین بھیجے, ہادیان برحق بھیجے, اور ان سے عہد و پیمان لیا کہ جاؤ دنیا میں ہمارے پیغام کو پہنچاؤ, اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنی اذیتیں اٹھانی پڑے سب اٹھاؤ. اللہ دعائے ندوہ ایک ہماری یہاں بہت اچھی دعا سمجھی جاتی ہے, اس میں جملہ لکھا ہوا کہ اللہ نے جن لوگوں کے سر پر تاج نبوت رکھا ہے, تاج ہدایت رکھا ہے, ان سے عالم ارواح میں اس نے وعدہ لیا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ گے, دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, اس کی رنگینیوں سے اپنے دامن کو دور رکھنا, اور ہمارے پیغام کو پہنچاتے رہنا. ہمارے پیغام کو پہنچانے میں جو اذیتیں برداشت کرنے پڑے کر لینا. اور چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کو پورا کریں گے, تب اس نے ان کے سر پر تاج رکھا نبوت کا اور ہدایت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اے اللہ تیری ہدایت تیرا کرم نہیں ہوتا تو ہم جنت میں داخل کیسے ہو سکتے تھے؟ تو نے ہمیں راہ دکھائی. ہم دنیا میں بھی نہ آتا ہے اس کا کرم ہوتا.
جی ہاں، جی ہاں. اچھا، یہ تمام چیزیں، تمام عنایات، تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے جس طرح آپ نے فرمایا نازل ہوتی ہیں. تو علامہ صاحب، جو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، کیا یہ بھی من جانب اللہ ہوتی ہے؟ لازمہ. اسی لیے انسان کے لیے حکم ہے احادیث کے اندر کہ دعا مانگتے رہو پالنے والے مجھے ہمیشہ اپنے توجہات کا مرکز قرار دینا، مجھے تنہا مت رکھنا. لا تکلنی الی نفسی، میرے مالک تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، سبحان اللہ. بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے گویا تو منزل مقصود کی طرف چلاتے رہنا. تو قدرت کی طرف سے ظاہر ہے کہ جسمانی تو ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا، مگر اس دل میں یہ ہمارے ڈالتا رہے گا تاکہ میں سیدھا راستے پر چلوں. یہ راستہ جو انبیاء نے سکھایا، مرسلین نے سکھایا، ہادیہ نے برحق نے سکھایا، اور اللہ نے بھیجا اس لیے تھا تاکہ بنی نوع انسان پر واضح کیا جائے کہ جس نے پیدا کیا اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اب جو لوگ مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں وہ انعام کے حقدار ہوں گے، اور جو اس کے نظر انداز کر رہے ہیں وہ سزا کے حقدار ہوں گے. ٹھیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جس کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے؟ بہت بد نصیب ہے وہ، کیونکہ وہ کوئی بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے نفس الامارۃ بالسوء، نفس مسلسل برائی کی ترغیب دینے والا اللہ نے چھوڑ کے جاؤ. اب چلے گا تو خرابی کی طرف جائے گا. جس طرح کوئی استاد دیکھے ایک نالائق ایک لڑکا ہے، جتنا بھی سبق سنتا ہی نہیں، کہتے ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے راہ پر. ٹھیک. تو یہ چھوڑ دینا اس کی تباہی کا راستہ ہے. اللہ اکبر. استاد کی شفقت کا تقاضا یہ کہ اس کو روکتا رہے کہ نہیں بیٹا ایسا مت کرو، ٹھیک. سمجھاتا رہے جیسے بھی ممکن ہو اس کو راستے پر ڈالتا رہے. اگر چھوڑ دیا اس کے مطلب اس نے خود آزاد کر دیا کہ اب چاہے جس راستے پر یہ چلا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ راستہ ہمیں مل گیا، ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے اس کے باوجود، اور وہ دعا قرآن کریم میں رکھ دی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. انک انت الوہاب. کیا ہے یہ دعا علامہ صاحب؟ جی ہاں، یہی وہ توفیق الہی ہے. نہیں کہ ہدایت مجھے مل گئی تو اس کے بعد مجھے ہدایت سے الگ نہ کیجئے، ہٹائیے گا نہیں. کیونکہ کسی اور بھی انسان ڈگمگا سکتا ہے. اللہ اکبر. راستہ چل رہے ہیں مگر ڈگمگا سکتے ہیں، پھسل سکتے ہیں، رخ موڑ سکتا ہے. پالنے والے یہ تم نے راستہ مجھے دکھا دیا، اب یہ بھی توفیق دے کہ میں اسی راستے پر سیدھا چلتا رہوں، نہ میرا پیر پھسلے، نہ میں مشرق کی طرف جاؤں نہ مغرب کی طرف جاؤں، میں اسی راستے پر چلوں جو تو نے اپنے حبیب کے ذریعے یا اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے ہادیہ نے برحق کے ذریعے سے معین کیا، اور اس پوری توفیق دی کہ میں ان کے راستے پر چل رہا ہوں. تو آج میں نے جو قدم رکھا ہے یہ بھی تیری توفیق تھی، اس قدم کو آگے بڑھاتے رہنا بھی تیری توفیق. سبحان اللہ. اور منزل تک پہنچانا بھی تیری توفیق تھی. اسی لیے کہ اصل کمال اس کا ہے کہ جو آخر اس کا اچھا ہو. آخر اچھا ہو. سبحان اللہ. چل تو رہا ہے لیکن راستے میں پھسل گیا تو گیا. اب یہ راستہ میں چل رہا ہوں، کہاں تک جانے گا؟ وہ اس منزل تک جانا ہے. تو میرے مالک اس راستے پر قدم رکھنا بھی میری تیری توفیق کی بنا پر ہوا ہے، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں اسی راستے پر مسلسل چلتا رہوں تاکہ اس جگہ پہنچ جاؤں جسے تو نے منزل قرار دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں میں آپ سے سیکھنے کے لیے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہم چند چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اللہ اکبر. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو ایک صبر ہے، شکر ہے، یعنی منزل تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہوتی، ثبت اقدامنا، ثابت میرے قدم کو ثابت رکھنا، کہیں ڈگمگانے نہ پاؤ. راستے میں پھسلن بہت آئے گی، ٹھیک ہے. اے میرے مالک راستے میں پھسلن آنے والی ہے، مجھے اس پھسلن سے بچانا تاکہ میں قدم جما کر اسی راستے پر چلتے چلتے منزل پر پہنچوں. سبحان اللہ. اس میں اللہ پر بھروسہ یعنی توکل، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو کہ میرا مالک مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا مالک مجھے پھسلنے نہیں دے گا، میرا مالک ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. جس طرح اس نے مجھے پیدا کیا، پھر میرے ہدایت کے لیے اس نے ہادی اور رہنما بھیجے. اب میں اس سے درخواست کر رہا ہوں پڑھنے والے، تو نے اپنے ہادی کے ذریعے مجھے اس راستے پر ڈال تو دیا، مگر تو مجھے اس ڈالنے پر چھوڑنے مت دینا، بلکہ میری مسلسل رہنمائی کرتے رہنا تاکہ میں
کسی جگہ پر بھی راہ حق سے ہٹنے نہ پاؤ، کیونکہ زندگی بہرحال انسان کے اوپر شیطان کے وسوسے ہمیں یوسوس فی صدور الناس، اس لیے یہ جو آخر کے دو سورے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات من عقد ومن شر حاسد اذا حسد، جی یا پھر اس میں سورہ ناس میں من الجنۃ والناس، جی جن بھی ہیں جو انسان ڈگمگاتے رہتے ہیں، انسان بھی ڈگمگاتا رہتا ہے۔ میں اب دونوں باتیں کیوں گئی من الجنۃ والناس؟ چونکہ کچھ ظاہری طاقتیں ہیں، کچھ باطنی طاقتیں۔ انسان ظاہر میں آ کے انسان کو ہٹاتا ہے، شیطان جنات جو ہیں باطن میں ہمیں ڈگمگاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، مگر کوئی ایسی حرکت وہ کر جاتے ہیں کہ ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسے انسان روزانہ خدا اندر سے بقرے من الجنۃ والناس، پالنے والے جو طاقتیں مجھے نظر آتی ہیں ڈگمگانے والی، ان سے بھی محفوظ رکھنا، اور جو طاقت ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی مگر مجھے ڈگمگا دیتی ہیں، ان سے بھی محفوظ رکھنا، تاکہ انسان اس راستے پر چلے جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس راستے کو کون بتاتا ہے؟ رسول بتاتے ہیں۔ تو اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم جنت کی طرف روانہ ہو سکیں۔ اور صحیح اتباع کریں تو ناممکن ہے کہ جنت میں نہ جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہم تو ان کے ساتھ چل رہے ہیں نا، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جہاں پہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی جی آیت بیان کر رہی ہے، اس جنت کے تم وارث بنا دیے گئے۔ اس پر بات کروائیں گے آپ سے، لیکن اس سے قبل اب یہ جنتی یہ کیا ایک گواہی دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں جو رسول، جتنے رسول آئے انہوں نے جو بات کی وہ سب سچے تھے، اور انہوں نے حق کو بیان کیا۔ تو یہ گواہی اللہ رسولوں کے تعلق سے کیوں دلوا رہا ہے؟ چونکہ یہ ایک انتہائی فرحت کا موقع ہوگا، ٹھیک، ان کے تمام جو قدورت سے صاف ہو گئی، جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت میں داخل ہوتے تھے، اچھا اوہو کیسے باغات ہیں، کیسے پھل ہیں، کیسی نہریں ہیں، خوشگوار فضا ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ جن کے پیشانی مسجدے کے نشانے وہ نظر آ رہے ہیں، اللہ جو تہجد پڑھتے تھے وہ نظر آ رہے ہیں، جو ساری زندگی بندگان خدا کو فیض پہنچاتے تھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ دل خوش ہوگا، اس خوشی میں کہے گا اللہ تعریف 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 اللہ اس کی ہے جس نے ہمیں اس راستے پر جلایا، اور ہمیں خوشی ہوئی دیکھ کر کہ جو کچھ ہم سے کہا گیا تھا سب ثابت ہوا۔ کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے دودھ کی نہر ہوگی، وہ بھی نظر آ رہی ہے، شہد کی نہر ہوگی وہ بھی نظر آ رہی ہے، خالص پانی کی نہر ہوگی وہ بھی نظر آ رہی ہے، شراب طہور ہوگی وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ جن جن چیزوں کا اللہ نے اللہ کے پیغمبروں نے وعدہ کیا تھا سب نظر آ رہی ہیں۔ تو چونکہ انسان داخل ہوتے ساری چیزیں دیکھے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سبحان اللہ تعریف ہے اس نے ہمیں رہنمائی کی اور یہاں ہمیں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے جنت تک پہنچایا اور رسول اس کا ذریعہ بنے۔ رسول کے نقش قدم پر چلو، چلتے رہو گے لازم پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم حدیث پڑھ رہے تھے چھٹے امام کی، کہ آپ بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں، اور بہت سے لوگ تھے جس کو اپنا ہمیشہ شک و شبہات میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم پیغمبر کے اسوہ حسنہ پر چلتے رہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہرگز یہ بدگمانی مت کرنا کہ تم اتباع رسول کے باوجود جنت نہیں جاؤ گے، چونکہ یہ بدگمانی ہے۔ اگر ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو کیسے ممکن کہ وہ جائیں ہم نہ جائیں؟ انجن تو جا رہا ہے، بوگی نہ جائے۔ ریل گاڑی میں انجن چلا جائے منزل پر، بوگی نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بوگی اس وقت نہیں جائے گی جب راستہ چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی میں انجن قرار دیں رسول اکرم کو، اور بوگی قرار دیں اپنی ذات کو۔ اگر انجن پہنچے گا بوگی پہنچ جائے گی، بوگی خراب نہ ہونے پائے، صحیح ہم سے چلے۔ تو اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے سرکار دو عالم کا کامل اتباع کیا تو لازماً ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، جنت کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے مومن کے گمان کے مطابق ہوں۔ اچھا گمان کر رکھے گا تو یقیناً اس کو اچھا ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے
ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر، آپ کی سیرت پر، قرآن پر عمل کر کے ہم سیدھا جنت ہی میں جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ بدگمانی اپنے ذات سے ہونی چاہیے۔ جہاں گڑبڑ کریں گے پھسل جائیں گے، سبحان گڑبڑ نہیں کریں گے سیدھے چلیں گے، وہیں پہنچیں گے جہاں حضور چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور گڑبڑ کا علاج توبہ، توبہ ہے توبہ کہ اے اللہ کہ انسان اسی بار بار کہے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، ٹھیک اور یہ استغفار لغو لسانی نہ ہو، جی ہاں یاد کریں کہاں کہاں مجھ سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، میری آنکھوں نے خیانت کی ہے، پالے والے معاف کر دیں، میری زبان نے لغزش کی ہے، پالے والے معاف کر دیں، میرے کانوں میں غلط باتیں آئی ہیں، معاف کر دیں، میرے ہاتھ نے کوئی ظلم ڈھایا ہے، معاف کر دیں، میرے پیر مجھے غلط جگہ لے کے گئے ہیں، معاف کر دیں۔ تو یہ دل سے اگر کہے گا تو معافی ہوگی، سبحان اللہ۔ صرف زبان سے کہنا استغفار نہیں ہے، جی دل ساتھ دے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ منافقین آتے تھے سرکار دو عالم کے پاس اور کہتے تھے جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے پیغمبر، یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ جو زبان کہہ رہی ہے دل نہیں کہہ رہا ہے۔ جی ہاں تو اگر زبان سے ہم کہیں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ مگر دل میں کوئی تخو نہیں، تو یہ استغفر اللہ ویسی ہے جیسے منافقین آ کے کہتے تھے کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کتنی خطرناک بات ہے یہ، بہت خطرناک۔ بہت خطرناک جو آپ نے بات فرمائی کہ منافقین کا رویہ، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا رویہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جی بدترین جگہ ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی زبان سے وہی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ جانتا ہے، جی اللہ جانتا ہے کہ انک لرسول ہو، اور گواہ بھی یہ دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جی لیکن چونکہ زبان کہہ رہی ہے دل نہیں کہہ رہا، جی اور یہ زبان و دل کی مخالفت اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اس نے کہا کہ ان کو بدترین جگہ پر پھینکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جہنم کے سب سے نچلے نچلے طبقے سخت میں، سب سے سخت اللہ طبقے میں، اللہ اکبر۔ چونکہ ایک کافر ہے جو انکار کیا جا رہا ہے، یہ کم بخت ہوئے ہیں کہ جو اقرار بھی کر رہے ہیں دل سے انکار بھی کر رہے ہیں، تو اس کی دوہری سزا ان کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قول اور فعل میں ہم آہنگی لازمی۔ تو یہ کہ جس طرح بار بار ہم ایک بات عرض کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا ہو؟ اس کی سرحدیں کیا، ایک تو ہوتی ہے نافرمانی اور ایک ہوتی ہے صریح بغاوت۔ کیا ہم صریح بغاوت تک خدا نہ خواستہ پہنچ تو نہیں گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اس کسی مملکت میں ہم رہتے ہیں، احکام کو مانتے ہیں، ہم کسی ادارے میں ہوتے ہیں، اس ادارے کے احکام کو مانتے ہیں، یا ہم اس ادارے میں کام کرتے ہیں، جو آرڈرز ہوتے ہیں تو ان کی پاسداری کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام دے دیے، اور یہ احکام پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے یا اسے درخور اعتنائی نہیں سمجھتے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ نافرمانی کہیں گے یا دین سے بغاوت؟ اصل میں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیغمبر کو اللہ کا نمائندہ مان رہا ہے۔ جی اچھا، اور اس نمائندے کی شانی کہ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو وحی کے مطابق کہہ رہا۔ اب پیغمبر کی بات کو نظر انداز کرنا در حقیقت اللہ کی بات نظر انداز کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں اور یہ صرف اللہ کی طرف سے بات کرتے ہیں، کوئی اپنی خواہش نہیں کہتے، تو اب اس پر پابندی ہے کہ جو کچھ سرکار دو عالم نے فرمایا ہو اس پر کامل عمل کرے اور دل سے اس کو یقین رکھے، ٹھیک، دل سے یقین رکھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور ان پر عمل کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کے راستے پر چلو تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ اب اگر ایک انسان ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے
اور یہ بھی مانتا ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ٹھیک، اور یہ بھی مانتا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جی، پھر بھی راستہ مخالف چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھو جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، یہ آرڈر آ گیا۔ اس کے باوجود اگر نافرمانی کی جائے جی ہاں، تو اس نافرمانی کا کیا نام ہوگا؟ دنیا میں 150 کروڑ مسلمان ہیں، جی، لیکن بڑی اکثریت ان کی ہے کہ جو قولاً مسلمان ہیں، عملاً مسلمان نہیں ہیں۔ زبان سے تو حضور کا اقرار کرتے ہیں، مگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگہ دل و مسلمان نگاہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو یہ دماغ میں جو بت خانے ہوتے ہیں ان کو ہم لے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور یہ جو آذان کی آواز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہاں اے اللہ تو ہی سب سے بڑا دوران ہے۔ نماز ہی بار بار اقرار کرو، شروع کرو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھو تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، دوسرے سجدے سے اٹھو تو پھر اللہ اکبر، اللہ تاکہ ذہن میں یہ بات راسخ رہے کہ کبریائی اس کی ہے، سبحان اللہ، کبریائی اس کی ہے۔ میں بندہ ناجز ہوں، بندہ عاجز ہوں، ناچیز ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اصل کبریائی کسی کے نہیں ہے اس کائنات میں سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، لہذا چونکہ کبریائی اسی کی ہے اس لیے سر بھی اسی کے آگے جھکے گا۔ پیغمبر اگرچہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا قول بھی اللہ کا قول ہے، ان کا عمل بھی اللہ کا عمل ہے، مگر ہم ان کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، جی ہاں، چونکہ کبریائی صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی بندے ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے وہ ان کے کمالات میں سب سے منفرد کمال ہے، جی، مگر وہاں نہ ان کے مزمل ہونے کا تذکرہ ہے، نہ مدثر ہونے کا تذکرہ ہے، نہ یطہا ہونے کا تذکرہ ہے، نہ یاسین ہونے کا تذکرہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ عبدیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ عبدیت اصل کمال ہے۔ اے پالنے والے مجھے عبد، اپنا عبد قرار دیتے اللہ کہ میں جو کچھ دیکھوں ایک بندے کے لحاظ سے دیکھوں، میرا عمل، میرا قول، میری رفتار، میری گفتار ویسی ہو جیسے ایک بندے کی ہونی چاہیے۔ تو بندگی ایک کمال معرفت کی منزل ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان بھی رہا ہو اور پھر اسی راستے پر چلے جو اللہ نے اس کے منتخب کیا ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو کہ مالک نے جو راستہ ہمارے لیے معین کیا تھا وہ سب سے عمدہ راستہ تھا، ہماری دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے، ہماری آخرت کو بھی سنوارنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمارے خالق نے جو راستہ بتایا رسول کے ذریعے تو وہ راستہ ہی نجات کا واحد راستہ ہے، اور صلاح و فلاح کا بھی وہی راستہ ہے۔ فلاح، اور فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت خود بھی۔ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کی زندگی میں اگرچہ آپ مدینے میں صرف 10 سال رہے مگر کیا انقلاب برپا ہو گیا وہاں کی زندگی میں، وہاں کا تمدن تبدیل ہو گیا، وہاں کا طرز معاشرت تبدیل ہو گیا، وہاں کے کساد بازاری ختم ہو گئی، وہاں کے تجارت کے امور بہتر ہو گئے، وہاں کا انسان پہلے سے بالکل مختلف انسان نظر آنے لگا۔ اللہ تو 10 سال کے اندر حضور نے اس طریقے سے اس معاشرے کو تبدیل کر دیا کہ ان کی دنیا بھی سنور گئی، ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک انقلاب آ گیا۔ علامہ صاحب، جو شخص قرآن پڑھتا ہے کیا اس کے لیے انقلاب کوئی اجنبی لفظ ہوگا؟ اصل میں قرآن تو آیا ہی اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں انقلاب آ جائے، جی ہاں، فکر میں انقلاب آ جائے، سیرت میں انقلاب آ جائے، کردار میں انقلاب آ جائے، تاکہ ہم ایک بدلے ہوئے انسان نظر آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر وہ ایسا بندہ ہو جاتا ہے۔ حج کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب حج کر کے آؤ تو تم بدلے ہوئے انسان نظر آؤ۔ جی، لوگ کہ اچھا اللہ کے گھر سے آ رہا ہے تو بڑا تبدیل شدہ انسان آ رہا ہے، سبحان اللہ، با معرفت انسان آ رہا ہے، باعمل انسان آ رہا ہے، باکردار انسان آ رہا ہے۔ تو اللہ سے وابستگی کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے زندگی میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ جیسے حدیث میں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، سبحان اللہ، ڈھل جاؤ اخلاق الہی میں۔ سبحان وہ اللہ، کریم ہے تم کرم کرو، وہ رحیم ہے تم رحم کرو،
وہ ستار ہے، تم لوگوں کے عیوب کے پردہ پوشی کرو، وہ رزاق ہے، تم بندگان خدا کو رزق پہنچانے کی کوشش کرو، اس کی صفات میں اپنے آپ کو ڈھال دو تو دنیا بھی بہتر آخرت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فلاح دنیا بھی فلاح آخرت بھی۔ اچھا علامہ صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، اللہ اکبر، کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس وقت جی تو اس وقت ندا آئے گی، ایک آواز آ رہی ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال، وہ آواز کس کی ہے، اللہ کی یا فرشتوں کی؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مکمل کر دیجئے گا پروگرام کو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جنت تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو، تمہیں یہ ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے۔ کیا جنت اعمال کے بدلے میں ملتی ہے یا اللہ کی رحمت کا دخل ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سوال بہت خوبصورت ہے، اور وقت میں چونکہ آپ نے بتایا گنجائش بہت کم ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اس بندے نے اللہ کی ذات کو مانا، یقین رکھا، اس کے پیغمبر کو اس کا نمائندہ مانا، اور پیغمبر جو کچھ کہتے رہے اس پر عمل کرتا رہا، تو اب اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ یہ وارث بن جائے ان باتوں کا جن کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر پیغمبر نے کہا تھا کہ نماز پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ اجر ملے گا، حج کرو گے اجر ملے گا، بندگان خدا کو فیض پہنچاؤ گے تو یہ اجر ملے گا، فلاں فلاں برائی سے بچو گے تو یہ اجر ملے گا۔ اگر یہ اجر نہ ملے تو پیغمبر کے فرمان کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس سے یقینی طور پر اللہ دے گا، مگر چونکہ پوری کائنات اس کے فضل و کرم کا نمونہ ہے، یہ دنیا بھی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، وہ دنیا بھی اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، جنت کا راستہ بھی اس نے اپنے فضل و کرم کی بنا پر کیا، اور اپنے فضل و کرم کی بنا پر ہی وہ وہاں لے بھی جائے گا۔ تو اورستم ہو کا لفظ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی پابندی کی، اس پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا وارث قرار دیا گیا، چونکہ اگر ایسا وہ نہ کرے تو اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی بھی ایسی ہے جیسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ ناممکن ہے کہ اللہ کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ جب اس نے اپنے حبیب کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ان نیکیوں پر ہمیں تمہیں یہ جزا دینے والے ہیں، تو لازماً وہ ہمیں دے گا، مگر اس کا وعدہ کرنا بھی رحم و کرم ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنا بھی اس کا رحم و کرم ہے، کیونکہ اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، بندے کا اپنے رب پر کوئی اختیار نہیں ہے، بندہ اس سے مانگ سکتا ہے، اس پر جبر نہیں کر سکتا، اس سے درخواست کر سکتا ہے، اس پر کوئی بات مسلط نہیں کر سکتا، اس لیے جو کچھ ملے گا لطف و کرم کے بنا پر ملے گا، مگر وہ لطف و کرم لازمی ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اور اس کی ذات یہ کہ وعدہ خلافی کرنے والی نہیں ہے، اس کے حبیب نے وعدہ کیا ہے، اس کا حبیب وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے، لہذا جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بندے کو لازماً ملے گا، مگر اس ملنے میں بھی اس کا لطف و کرم شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکمیل نعمت کی معراج جنت کا حصول ہے، یعنی استحقاق نہیں جتایا جا سکتا، صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو اپنے اعمال کا کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت ہی الزام کیا اور گئے، کوئی تکبر تقوی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں چاہیے کہ پہلے بارے میں بہت عاجز ہوں، میری بڑی کوتاہیاں ہیں، میں کبھی اپنے عمل پر ناز نہیں کر سکتا، یہ تیرا لطف و کرم تھا کہ تو نے یہ ہدایت کی، اور تیرے لطف و کرم کا میں نے اس کا انجام دیا، اور تیرے لطف و کرم ہوگا تو اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ، تو قبول فرما۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بیت اللہ کی تعمیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سے کیا ہو سکا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو انبیاء، اب یہ انبیاء ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا مقام، اے اللہ تو قبول فرما دے، ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی یہ۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور یہ جو قرآن فہمی کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ان علماء کی وجہ سے ہم اپنی علمی کمی کو دور کر لیتے ہیں۔ کتنے اہم نکات علامہ صاحب نے
عطا فرمائے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کے آخری حصے میں کوئز کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں یہ دینی معلومات کے فروغ کی ایک کوشش ہے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں شرکت کی تھی؟ درست جواب غزوہ بدر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ 15 دن تک، 30 دن تک یا 40 دن تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ سرکار، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں جن کی خدمت میں ہم دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں۔ کامران صابر، پشاور۔ کامران صابر صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔